बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान को तोड़ने की कोशिशों में नाकामी और इमरान खान के खिलाफ कोई भी बयानिया कामयाब ना होने के बाद माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों ने इमरान खान को डिस्टर्ब करने का फैसला किया है। जी हाँ, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि जिन ज़राए से मुझ तक ये ख़बर पहुँची उन्होंने लफ्ज़ डिस्टर्ब इस्तेमाल किया था, जिस पर मेरी हंसी छूटते छूटते रह गई। और इस डिस्टर्ब करने से मुराद क्या है, आगे चलकर मैं रखता हूँ तफसीलात आपके सामने। इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल किए जाने की इतलात क्यों बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही हैं, वायरल हो रही हैं, असल खबर क्या है? तर्जमान GHQ ने अमरीकी नुमाइंदे से मुलाकात करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया से मदद मांगी है। जी हाँ, इमरान खान के मामले पर पहली मर्तबा मौजूदा पाकिस्तानी चुंतखब हुकूमत और ताकतवर हलकों की जानिब से बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट करके डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया से मदद मांग ली गई है। और इसी दौरान रावलपिंडी जैसे अहम तरीन शहर में जहां GHQ वाक़े है, जहां अडयाला जेल भी है, वहां एमरजेंसी क्यों नाफज कर दी गई है, इसकी तफसीलात भी रखेंगे जनाब हम आपके सामने। जनाब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि इमरान खान की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी अदलिया को पे दर पे खतूत लिखे जाने के बाद, मीडिया से शेयर किए जाने के बाद, आलमी तौर पर इमरान खान के जो आलमी सतह पर इमरान खान के हक़ में आवाज़ें उठने के बाद इस वक्त जो है ये जो चुंतखब माफिया है, जो ताकतवर हलके हैं, उनके यहाँ सरासीमगी किसी कैफियत तारी है। और और जो है वो बैक वक्त, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर हलके हों, उनकी जानिब से मीडिया के ऊपर बयानियाँ बनाने के लिए बाकायदा तौर पर टास्क सौंप दिए गए हैं बड़े एंकरों को, वेले कलम निगारों को और मुलाजम साफ़ियों को कि इमरान खान के बयानिए के बरखिलाफ़ पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर चीज़ें चलाई जाएं। इस वक्त हो क्या रहा है? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो कहाँ से लाइन लेते हैं, जो किसके नुमाइंदे हैं, अच्छी तरह से आपको इस बात का अंदाज़ा है। उन्होंने जनाब राबता किया कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से। जी हाँ, और बड़े जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती मिन्नत तरले के बाद सफारती ज़राए का ये दावा है कि उनकी एक मुलाकात जो है वो अरेंज करवाई गई अमरीकी जो कायम मकाम सफ़ीर हैं उनके साथ। और उसके बाद फिर ये बयान जारी किया गया वज़ारत दाखिला की जानिब से कि जनाब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे, इस उम्मीद का इज़हार किया मोहसिन नकवी साहब ने। अब इस जुमले का बाकायदा तौर पर एक बैकग्राउंड है, पहले से समझिए कि वज़ारत दाखिला ये बयान जारी कर रहा है मोहसिन नकवी साहब के बयान के ज़रिए, मोहसिन नकवी साहब के मुतल्लिक ये दावा करते हुए कि ये उम्मीद उन्होंने इस मुलाकात के अंदर ज़ाहिर की है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। जी हाँ, अब तक की जो इतलात हैं उन इतलात के मुताबिक सफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान के चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो मुबारकबाद का पैगाम डोनाल्ड ट्रंप साहब को दिया गया था, उस मुबारकबादी पैगाम तक को रिसीव नहीं किया गया। अब नो मुंतखब अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से पे दर पे कोशिशें की गई, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, पाकिस्तानी ताकतवर हलकों की जानिब से, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट, अमरीकी ताकतवर हलकों के साथ के किसी न किसी तरीके से कोई दरवाज़ा खुले वहाँ पर राब्ते का, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई। रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स देख लें, जो विल्सन के ट्वीट्स देख लें, उनके खतूत देख लें, उनका जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस ओवल ऑफिस को में भिजवाई जाने वाली इमरान खान की रहाई के हवाले से फ़ाइल और उनका ख़त देख लें, उसके हवाले से कानून साजी के हवाले से उनका ट्वीट देख लें जो इमरान खान का नाम लेकर उन्होंने किया कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर वो कानून साजी करने जा रहे हैं। और उसके बाद फिर इन तमाम वाक़यात की तरतीब देखें और फिर इस ख्वाहिश का इज़हार देखें जनाब मोहसिन नकवी साहब का, जो कि चंद दिन पहले
جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تقریب علم برداری کے دوران اس کوشش میں تھے کہ کوئی دعوت نامہ انہیں مل جائے، کوئی فوٹیج، کوئی ویڈیو ان کی سامنے آ جائے ڈونلڈ ٹرمپ کے نزدیک ہونے کی یا ان کے علم برداری کی تقریب کی، اس کے بعد پھر وہ دائیں بائیں ملاقاتیں کرتے رہے پاکستانی سفارت خانے کو کہہ کھلا کر، اپنے دوستوں کو کہہ کھلا کر، لیکن وہاں بھی انہوں نے ایک ایسی تقریب کے اندر شرکت کر دی جو کہ جناب چین کے خلاف تھی، جس کے لینے کے دینے پڑ گئے، جس کا چین کی جانب سے بھی رد عمل آیا۔ پھر انہوں نے جو ولسن صاحب سے ملاقات کی تو اگلے ہی لمحے جو ولسن صاحب نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ٹویٹ کر دیا۔ اب یہ سارا بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جناب اس وقت جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ایک دباؤ بڑھانے کے لیے، عمران خان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اپنے کچھ مخصوص لوگوں کے ذریعے چند دن پہلے ایک خبر چلوائی گئی اور آج اس کو وائرل کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں۔ یہ جو محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہے یہ یہیں روکتے ہیں، اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے ساتھ وہ خبر شیئر کرتا ہوں، 3-4 دن پرانی خبر ہے جناب۔ وہ خبر یہ کہ جنگ گروپ جو کہ ہمیشہ سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہا ہے، ان کے ذریعے ایک خبر چلوائی گئی اور رپورٹر کا نام ہے جناب صالح ظافر۔ ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگ صالح ظافر صاحب کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ 1999 میں نواز شریف کے بیڈ روم سے ویاگرا کی گولیاں بھی برآمد کروائی تھیں، جنسی رسائل بھی برآمد کروائے تھے، ڈانسنگ بیڈ بھی انہوں نے برآمد کروایا تھا اور گدے کہا تھے کہ وہ اس قسم کے ہیں، بڑے مخصوص جو ہیں وہ نواز شریف استعمال کرتے ہیں۔ خیر، صالح ظافر صاحب خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل راولپنڈی سے منتقل کرنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ کہاں؟ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل کے اندر۔ اور پھر انہوں نے حکومت پنجاب کا حوالہ دیا کہ جیل کے قواعد اور ضوابط میں بنیادی تبدیلی کر دی گئی ہے کہ مجرموں کو ان کے اقامتی شہر ضلع میں سزا کاٹنے کے لیے رکھا جائے گا۔ اب پتہ نہیں وہ عمران خان کو ملزم کہہ رہے ہیں یا مجرم کہہ رہے ہیں کسی کی خواہش پر۔ اس کے بعد پھر ان کے اقامتی شہر کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ لاہور کیونکہ ان کا اقامتی شہر ہے، بقول صالح ظافر صاحب کے اس حوالے سے بھی شاید ان کے پاس تفصیلات نہیں ہیں، تو موصوف یہ کہتے ہیں کہ ان کے اقامتی شہر کے اندر جو ہے، اقامت کا مطلب ہے کہ جہاں پر وہ قیام کر رہے ہیں، جہاں پر وہ رہائش پذیر ہیں۔ تو حالانکہ عمران خان صاحب تو بنی گالہ میں ہیں، میاں والی کے حوالے سے بھی اطلاعات تھیں کہ وہاں بھی خان صاحب کا ایک ایڈریس ہے، پھر خان صاحب ووٹ کہاں ڈالا کرتے ہیں، امیدوار کہاں سے ہوتے ہیں، شناختی کارڈ پر کیا ایڈریس ہے، یہ تمام تر چیزیں شاید صالح ظافر صاحب کے پاس موجود نہیں تھیں اس خبر سے پہلے۔ بہرحال خبر انہوں نے ان کی خواہش کے اوپر دے دی اور کہا جناب آگے چل کر پھر ایک اور پروپیگنڈا کہ عمران خان کو اڈیالہ میں تمام سہولتیں میسر ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی انہیں موت کی کوٹڑی میں یا چکی میں نہیں رکھا گیا اور خوراک اور دوسری سہولتیں بھی مل رہی ہیں، اور روشنی ختم کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ایسا کرنا تو سیکیورٹی تھریٹ ہے اور لاہور منتقل کرنے سے پہلے ہمیں کئی معاملات کا جائزہ لینا ہوگا۔ یعنی اوپر کہہ رہے ہیں کہ لاہور منتقل کرنے کا امکان پیدا ہو گیا، نیچے کہہ رہے ہیں کہ جائزہ جو ہے وہ لینا ہوگا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں یہ خبر پھیلائی گئی کہ جناب اس بات کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کو لاہور بھجوایا جا رہا ہے اڈیالہ جیل سے۔ اب ان تمام تر چیزوں کا مقصد کیا؟ اچھا، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ روشنی ختم کرنا سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ او بھائی، پہلے سیکیورٹی تھریٹ کے نام پر آپ عمران خان سے ملاقاتیں تک بند کر چکے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ روشنی ختم کرنا سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتی آپ کو یہ بیانیہ کہاں سے، کون آپ کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے جنگ گروپ والوں کو، اور وہ اسی طرح سے آگے جو ہیں وہ چھاپ دیا کرتے ہیں۔ اوپر کہہ رہے ہیں امکان پیدا ہو گیا، نیچے کہہ رہے ہیں کئی معاملات کا جائزہ لینا ہوگا۔ مقصد کیا ہے؟ کنفیوز کرنا، خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنا، یا اس قسم کی اطلاعات عمران خان تک پہنچانا کہ جناب وہ ہو عمران خان صاحب کو تو اڈیالہ جیل سے اب کوٹ لکھپت جیل منتقل کر رہے ہیں، وہاں پر تو اور بڑے مسائل ہو جائیں گے، بڑی پریشانیاں ہو جائیں گی، وہاں پر تو جناب مریم نواز کی حکومت ہے، مزید سختیاں ہو جائیں گی۔ یہاں اسلام آباد پنڈی قریب تھا، چلیں یہاں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پہنچ جایا کرتے تھے، وہاں پر بڑا مشکل ہے، لاہور میں بڑے مطلب اس قسم کی چیزیں پھیلا کر یہ عمران خان صاحب کو توڑنا چاہتے ہیں۔ پھر اس قسم کی خبریں کہ جناب بشرا بی بی کو اسلام آباد کے اندر رکھا جائے گا، عمران خان کو لاہور رکھا جائے گا۔ تو بھائی عمران خان کے حوالے سے بشرا بی بی پہلے ہی بات کر چکی ہیں کہ وہ تو جیل سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ان کی ملاقاتیں ہی نہیں کراتے اڈیالہ جیل کے اندر بھی۔ اس کے باوجود وہ نہ ہی ضمانت کے لیے تیار ہیں، نہ ہی باہر آنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی کوئی ڈیل کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان اندر ہے میں بھی اندر رہوں گی۔ یہ ہے جناب صورتحال کہ جس صورتحال کے اندر آپ کے تمام تر جو بیانیے ہیں وہ جناب مکمل طور پر پٹ چکے ہیں، اور اب آپ اس قسم کی خبروں کے ذریعے کہ جناب ہم عمران خان کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے منتقل کر کے لاہور بھجوا دیں گے، اس قسم کی چیزوں کے ذریعے آپ عمران خان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب گرین پاکستان انیشیٹو، جی ہاں، گرین پاکستان انیشیٹو کے حوالے سے بلکہ پہلے بات کر لیتے ہیں جو ملاقات کی ہے، واپس میں آپ کو ادھر لے کر آتا ہوں نا، جو ملاقات ہوئی ہے نا، واپس اس کی طرف آپ کو لے کے آتے ہیں۔
اور یہ ملاقات جناب کیونکہ خواہش کے اوپر ہوئی ہے، اور خواہش کا جو اظہار ہے وہ جناب کیا گیا تھا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی جانب سے، اور اس کا جو بیان جاری ہوا، نے کہا جی ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون ہے بڑھانے پر زور کیا گیا، اور پھر انہوں نے بتایا جی کہ میں نے امریکہ کا دورہ کیا تھا اور وہاں امریکی ارکان کانگریس سے بڑی مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ حالانکہ جو بات چیت ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس سے بھی انہوں نے ملاقات کی، جس سے بھی، فواد چودھری صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ جس سے انہوں نے ملاقات کی، اس نے چن کر گن کر عمران خان صاحب کے حق میں جو ہے وہ ٹویٹ کیا، اور موصوف یہ کہتے ہیں جناب کہ اس وقت جو ہے وہ امریکہ اور پاکستان کا جو تعلق ہے وہ بڑا دیرینہ ہے، بڑے بہترین جو ہیں وہ تعلقات ہیں، اور میں آپ کو اسلام آباد کے اندر جو سپرنگ فیسٹیول ہو رہا ہے نا، اس کے اندر بھی میں آپ کی شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ دوسری جانب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس حوالے سے رپورٹ کر چکا کہ انتہائی بدترین سطح کے اوپر تھے پاکستان کے تعلقات جو بائیڈن انتظامیہ کے دوران، اور اس کے بعد بھی، اور اس کے بعد آنے تک ابھی تک اسی طرح کی صورتحال ہے۔ بلکہ بی بی سی نے تو یہ بھی رپورٹ کیا تھا کہ جب عمران خان آئے اس وقت بھی اسی قسم کی صورتحال تھی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک ٹویٹ، پھر جواب میں عمران خان کے ٹویٹ، لیکن ایک سال بعد ایسا کیا ہوا کہ عمران خان کو اپنے ساتھ بٹھا کر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وائٹ ہاؤس کے اندر ان کو اپنا بہترین دوست قرار دے رہے تھے۔ یعنی یہ کوالٹیز تھی عمران خان کی، یہ موقف تھا عمران خان کا دبنگ انداز میں، جس طرح سے وہ تمام تر ملکی بین الاقوامی معاملات کے اوپر بات کیا کرتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیسا ایک ایسا رہنما جو کہ انتہائی جو ہے وہ غیر متوقع رد عمل ان کا ہوتا ہے، اور عام طور پہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کو لفٹ نہیں کرایا کرتے، وہ جناب نہ صرف وہاں پر عمران خان کے فین نظر آئے، ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے نظر آئے، بلکہ جب عمران خان بات کیا کرتے تھے تو وہ غور سے سنتے ہوئے نظر آئے، اور پوری دنیا کے میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ دیکھیں جناب کس طرح سے وہ نواز شریف جو کہ امریکی صدر کے سامنے پرچیاں نکالا کرتے تھے، ان کے مقابلے میں وہ عمران خان کے جو دبنگ انداز میں مدلل ایبرپٹ قسم کی گفتگو، اسی وقت جو جس کو ایکسٹمپور کہا جاتا ہے، ایسی گفتگو انہوں نے کی کہ جو امریکی میڈیا ہے اس کو بھی انہوں نے چاروں شانے چت کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی ان کے فین نظر آئے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اہل خانہ تھے وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تصویریں بناتے ہوئے اور سیلفیاں بناتے ہوئے نظر آئے۔ یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ دیرینہ تعلقات کہا جا رہا ہے کہ جناب شہباز شریف کے چنتخب حکومت کے دور میں ان کے جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ تھے بقول محسن نقوی صاحب کے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا، یہ جو تعلقات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اضافہ بھی ہوگا۔ اچھا، اب اسی دوران کیا کیا جا رہا ہے آئی واش کے لیے، کبھی تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک ڈیبیٹ شروع کر دی جاتی ہے کہ دیکھیں جناب سندھ کے اندر زیادہ ترقی ہو رہی ہے یا پنجاب کے اندر، حالانکہ دونوں جگہ پہ جو ترقی ہو رہی ہے وہ پاکستانی عوام کو اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ مینڈیٹ پاکستانی عوام کا 4 مرتبہ سندھ کے اندر چھینا جا چکا، 2 مرتبہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ، اس سے پہلے جب عمران خان پرویز الہی عثمان بزدار کی حکومت گرائی گئی اس وقت بھی ہوا، ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ اور کے پی کے جو کہ اس وقت پاکستان کا وائس صوبہ ہے، جو آئی ایم ایف نے شرائط رکھی تھیں، جو آئی ایم ایف نے مطالبات رکھے تھے، ان تمام تر چیزوں کے اوپر پورا بھی اترا۔ پہلا ایسا صوبہ کہ جس نے جو ہے وہ پروفٹ والا بجٹ، یعنی ڈیفیسٹ کے اندر نہیں تھا، منافع والا بجٹ پیش کیا، لیکن اس کے اوپر پاکستان کا میڈیا کوئی بات نہیں کر رہا۔ زراعت کے حوالے سے جو اقدامات ہیں، دیگر تمام تر معاملات، اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، لیکن کیونکہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے جناب سموک سکرین پیدا کرنی ہے، کبھی جناب یہاں پر یہ ڈیبیٹ، کبھی اب فاروق ستار صاحب کو کہ جناب کراچی کے اندر ڈمپر مافیا کو کھلی چھوٹ دے کر مہاجر پختون فسادات کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، وہاں پر ایک بحث شروع کرا دی گئی۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ٹی وی چینلز کے اوپر کسی طریقے سے جو عمران خان کا ایئر ٹائم ہے وہ کم کیا جائے، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ایئر ٹائم ملتا ہے اس کے بجائے کوئی اور لوگوں کو ٹی وی چینل کے سکرین پر بٹھایا جائے۔ حالانکہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ دور دور تک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں، ہر جگہ عمران خان کا بیانیہ، ہر جگہ عمران خان کے حق میں آواز۔ اور ایسی صورتحال کے اندر ہوتا کیا ہے، گرین پاکستان انیشیٹو کے ذریعے جو ہے وہ وہاں پر ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب دیکھیے مریم نواز صاحبہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مل کر کتنا جو ہے وہ گرین پاکستان کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب کیا ہوتا ہے، حیران کن طور پر ہمارے شہر راولپنڈی کے اندر سے کچھ خبریں آتی ہیں جو بڑی حیران کن ہیں۔ وہ خبریں کیا ہوتی ہیں؟ وہ خبریں یہ ہوتی ہیں کہ جناب راولپنڈی میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، شہریوں کے اوپر جو ہے وہ مقدمے درج ہوں گے کہ شہری جو ہے وہ پانی کا غیر ضروری جو استعمال ہے وہ نہ کریں۔ 2 شہریوں کے انہوں نے چالان بھی کر
کر دی ہیں مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب کہ خشک سالی ہے اور جو ہے وہ فروری اور مارچ کے اندر بھی اگر بارشیں نہ ہوئیں تو پانی کا جو مسئلہ ہے وہ سنگین ہو جائے گا۔ حالانکہ پنجاب حکومت اس حوالے سے باقاعدہ طور پر چیزوں کو مینیج نہیں کر سکی۔ کتنا امپارٹنٹ شہر ہے راولپنڈی، یہاں پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں پر اڈیالہ جیل بھی ہے جہاں عمران خان موجود ہیں۔ ان دونوں کا خاص الخاص میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑا گہرا تعلق ہے ان دونوں چیزوں کے درمیان، اور راولپنڈی شہر کے جس کے حوالے سے مستقبل کی پیش بینی جو ہے وہ کی جاتی تھی پانی کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے، جو کہ ایک مین شہر ہے، اس کے متعلق بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ باقی تو چلیں آپ چھوڑیں نا، آپ اگر کوئی لاہور کا ذکر ہوتا، کسی اور جگہ کا ذکر ہوتا کہ وہاں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو پھر چلیں کوئی بات بھی تھی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ راولپنڈی کے اندر بھی جناب جو ہے وہ کمرشل مارکیٹ کے اندر 2 شہریوں کا چلان کیا گیا۔ اسی طرح سے جناب جو ہے وہ راول ڈیم، خانپور ڈیم، ٹیوب ویل، پتہ نہیں کہاں کہاں سے پانی کی ضرورت راولپنڈی کی جو ہے وہ پوری کی جاتی رہی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ پنڈی کے اندر جناب ایمرجنسی نافذ ہے اور پانی کا مسئلہ آگے چل کر جو ہے وہ سنگین ہو جائے گا۔ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ گرین پاکستان انیشیٹو جس کے لیے چولستان تک کے اندر جا کر کام کیے جا رہے ہیں، اس کی ایک توجہ شاید راولپنڈی کی طرف بھی دلائی جانی چاہیے کہ انتہائی اہم ترین شہر کے اندر پانی کی وجہ سے جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔